बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। KPK में सीएमशिप का इलेक्शन जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं, इस इलेक्शन के अंदर बहुत सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, हैरान को नताइज देखने को मिलेंगे। KPK में जो कायदे-ए-वान का इलेक्शन है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला KPK को ओहदे से हटाने का फैसला किया तो गंडापुर साहब ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और फिर उनका कहना था कि जी ये जो वज़ारत आला है ये खान साहब की अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं करूँगा। और जब खान साहब ने कह दिया कि मैं बतौर चीफ मिनिस्टर KPK रिज़ाइन कर दूँ, आई शुड रिज़ाइन एज चीफ मिनिस्टर KPK, तो मैं इस पर देर नहीं करूंगा और मैं फौरी तौर पर रिजाइन कर दूंगा। तो अब खान साहब के नैरेटिव को गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने मान लिया है और मैंने बतौर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। अब गंडापुर साहब के रिजाइन करने के बाद KPK हाउस जो कुल 145 का ऐवान है, इस 145 के ऐवान में तहरीक इंसाफ अपनी हमायत का दावा कर रही है और कह रही है कि जी हमें तो हमायत हासिल है और तमाम जितने भी हमारे अरकान हैं KPK असेंबली में वो हमारे साथ है। लेकिन सर ये बातें बिल्कुल इसके बरक्स निकली। जब KPK CM हाउस में डिनर हो रहा था तो उस दौरान जब गंडापुर साहब भी वहां पर मौजूद थे, जो नामजद वज़ीर-ए-आला KPK हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर सिर्फ 52 अरकान शामिल थे। 40 अरकान 40 अरकान जो इनके अपने जाती अरकान है वो वहां पर थे ही नहीं, वो आगे पीछे थे। कहां थे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कहते हैं कि जी वो जो अरकान है वो इधर उधर थे, वो इधर उधर नहीं थे। वो अरकान KPK CM हाउस में नहीं थे। और सर दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने अपने मुश्तरका उम्मीदवार के हवाले से फैसला करना है। ऑपोजिशन जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फे, ANP और PTI P। अब ये जो अपोजिशन की पार्टीज KPK असेंबली में है, इन्होंने अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार उसको नामजद करना है और उसको वज़ारत आला के लिए नॉमिनेट करना है, उसको फाइनल करना है। अब ये जो वज़ारत आला का इलेक्शन है सर, इसमें खिचड़ी पकेगी, गुमसान का रंग डलेगा और रंग में बंग डलेगा और आप देखिएगा कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए डैमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आएगा। सरप्राइजिंगली बड़े हैरान कुन नताइज तहरीक इंसाफ को देखने को मिलेंगे। ये इलेक्शन ये साबित कर देगा KPK में सीएमशिप का इलेक्शन के शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब की बार KPK में हुकूमत बनाने का मौका ना मिले, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुंसलिक एक सरकारी अफसर जिनका ये कहना है कि जो KPK में सीएमशिप का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें खान साहब को बड़ी हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और खान साहब के हाथ कुछ नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि फिर गेम ऑन है। और गेम ऑन है इसका मतलब कि खान साहब के लिए फिर मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि खान साहब ने गंडापुर को एक ऐसे वक्त में हटाने का फैसला किया जब वो तालिबान की सपोर्ट चाहते थे और वो चाहते थे कि सूबे के अंदर एक ऐसा वज़ीर-ए-आला हो जो तालिबान की सपोर्ट करे। तो गंडापुर साहब ने तालिबान की सपोर्ट लेने के वाले से इनकार कर दिया, उन्होंने तालिबान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर मैंने तालिबान को सपोर्ट करना है तो इट मीन्स कि मैंने पाकिस्तान की रियासत से लड़ना है और वो मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जी खान साहब मैं इस हवाले से तैयार नहीं हूँ। जब अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात हुई तो जब अलीमा खान साहिबा के हवाले से इन्होंने शिकायतों के अंबार लगाए अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो उसी वक्त खान साहब ने गंडापुर से पूछा कि हाँ गंडापुर तुम बताओ कि तुम तालिबान की सपोर्ट करोगे। तो खान साहब के सामने उन्होंने गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैं तालिबान की सपोर्ट किसी तौर भी नहीं करूंगा, कतई तौर पर मैं तालिबान को सपोर्ट नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं पाकिस्तान की रियासत से नहीं लड़ सकता। क्योंकि सर पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस वक्त इसी तालिबानाइजेशन का खात्मा कर रहे हैं जिस तालिबानाइजेशन ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को, टेररिज्म को फरोग दिया। अफगानिस्तान ने
جس طرح طالبان کو پروموٹ کیا اور پھر طالبان پاکستان میں ٹی ٹی پی کی صورت میں تحریک طالبان پاکستان، جن کو فتنہ الخوارج قرار دیا گیا، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، ان خارجیوں نے پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا، اور انہی طالبان کی سپورٹ کے لیے خان صاحب نے ایک ایسے شخص کو چنا ہے جو طالبان کا نمائندہ ہے، جس کا نام ہے سہیل آفریدی۔ اب سہیل آفریدی صاحب کے والے سے پاکستان کی ریاست کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے اداروں کو بھی پتہ ہے، اور خفیہ ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص طالبان کا نمائندہ ہے۔ تو لہٰذا طالبان کی صورت میں خان صاحب جو ایک تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں اب ریاست سے لڑنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جی سہیل آفریدی کو میں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد کر دیا۔ اب جب ووٹنگ ہوگی تو سرپرائزنگلی ریزلٹس حیران کن ہوں گے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دی ہے، آزاد قرار دے دی ہے۔ اب اٹ مینس کہ کوئی بھی شخص کسی بھی رکن کو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ اٹ مینس کہ اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو یہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے سنی اتحاد کونسل کے لوگ۔ اب کے پی کے ہاؤس میں 145 کل اراکین، جو ٹوٹل اراکین ہیں وہ 145 ہیں۔ ڈنر کے اندر 52 لوگ آئے تھے، 40 لوگ آئے تھے۔ اب یہ سنی اتحاد کونسل کے جتنے اراکین کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، جی کے پی کے ہاؤس میں جو فگر ہے حکومتی اتحاد کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کے پاس 92 لوگ ہیں، اور اپوزیشن کے پاس جو ہے 53 لوگ ہیں۔ اب وہ جو 53 لوگ ہیں اپوزیشن کے پاس، جس میں مسلم لیگ نون کے پاس 17 سیٹیں ہیں، جے یو آئی فے کے پاس 18 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 10 ہیں، اے این پی کے پاس 4 ہیں، پی ٹی آئی پی کے پاس 3 ہیں۔ اب یہ جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون، اب ان میں میچ پڑ سکتا ہے کیونکہ جے یو آئی فے کی 18 ہیں اور مسلم لیگ نون کی 17 ہیں، یہ 35 بنتی ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی 10 ملا کر یہ 45 بنتی ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کو ریزلٹس بتا رہا ہوں جو کے پی کے اسمبلی کے اندر ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے 20-25 اراکین، اپوزیشن کے پاس اس وقت 53 کا ایک میجک فگر ہے، تو اگر 20-25 حکومتی پلڑے سے نکل کے اپوزیشن کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے یا انہوں نے وہاں پر جا کر ووٹ دینے کا اعلان کر دیا تو پھر سر سہیل آفریدی فارغ، سہیل آفریدی صاحب کا کھاتا ختم۔ اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست ایک ایسے وقت میں کہ جب کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک صوبے میں طالبانائزیشن کو پروموٹ کرے، طالبان کے ذریعے وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر اپنا انفلوئنس برقرار رکھ سکے، پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر وہ قبضہ کر سکے، تو سر پاکستان کی ریاست ہر طرف سے چوکس ہے، پاکستان کے ادارے ہر طرف سے چوکس ہیں۔ خان صاحب جو بڑا خوفناک اور بڑا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، اس میں ان کو بڑی شرمندگی اور بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ خان صاحب کا انجام بہت عبرتناک ہوگا، کیونکہ جو وہ یہ کام کر رہے ہیں، گنڈا پور کو ہٹا کر سہیل آفریدی کی صورت میں ایک تجربہ کر رہے ہیں کے پی کے میں طالبان کو پروموٹ کرنے والا، سر اس میں خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے۔ یہ میری بات لکھ لیں، کیونکہ یہ وہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کو واصل جہنم کیا۔ اس کے کرندوں کو، اس کے جو کرندے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا، پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا، انہی فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی اسٹیٹ نے کچل کے رکھ دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کو 4 نشانے چت کیا۔ یہ وہی طالبانائزیشن جس طالبانائزیشن کو افغانستان سے پروموٹ کیا گیا کہ صرف اور صرف کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے، پاکستان میں ٹیررزم کو فروغ دیا گیا۔ کس طرح مختلف جہادیوں کی صورت میں، مختلف شکلوں میں، یہ لوگ، ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، انہوں نے ہر طبقے کو ٹارگٹ کیا، علماء سے لے کر عام بندے سے لے کر شریف، کسی شریف آدمی کی جو ہے نا وہ عزت محفوظ نہیں تھی ان لوگوں کے ہاتھوں۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے سال یہ لوگ دہشت گردی کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کا دور حکومت یاد ہے نا ہمیں،
جب سوات آپریشن ہوا تھا اور وہ اسامہ بن لادن والا معاملہ، جب اس وقت امریکہ کی سی آئی اے کا ایک بیان آیا کہ اسامہ بن لادن اس کو ہم نے ایبٹ آباد آپریشن میں جو ہے وہ پار کر دیا، اور اس وقت کے جو وزیر دفاع تھے چودھری احمد مختار، انہوں نے کہا کہ میں تو اس حوالے سے لاعلم تھا۔ انہوں نے پاکستان کے سینئر پرومیننٹ جرنلسٹ افتخار احمد صاحب کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں لاعلم تھا کہ اسامہ بن لادن امریکنز کے بیان کے مطابق اس کو پاکستان میں پار کر دیا گیا اور ایبٹ آباد آپریشن ہوا۔ ان کا یہ انٹرویو بھی آیا تھا اس وقت۔ تو خیر یہ جی کے پی کے اسمبلی کے اندر اب کچھ اراکین ایسے ہیں جو کسی بھی وقت سرپرائز دے سکتے ہیں، اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی اب کی بار حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی، دور دور تک نظر نہیں آ رہی سر، کیونکہ جو اراکین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اطاعت کونسل کے تمام اراکین کو آزاد قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تمام اراکین بھی آزاد تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی یا سنی اطاعت کونسل سے ان کی جو ہے یہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا اٹ مینز کہ سر معاملہ خراب ہو گیا۔ اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، مجبوری ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، چونکہ اس وقت کے پی کے میں تو یہ سب اپوزیشن میں ہے تو ان کو بیٹھنا پڑے گا، اور فضل الرحمان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ وزارت اعلیٰ مل جائے کے پی کے کی، اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے امیر مقام کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد کر دیا جائے، تو دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک وزیر اعلیٰ بنے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے نمبرز کم ہیں، جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نواز، دونوں میں سے کسی ایک کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اب جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی، جن کے ساتھ اب تک تو ترا چل رہی تھی گنڈا پور صاحب کی، اب وہ گنڈا پور صاحب کے اوپر کہکے لگا رہے ہیں، ان کا مذاق بنا رہے ہیں، اور یہ بھی وقت آنا تھا گنڈا پور صاحب کا، یہ خیر وہ شعر ہے نا کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو برے وقت سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ اتنا برا وقت آیا ان پر کہ ان کی اپنی جماعت نے ان پر عدم اعتماد کر دیا۔ وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم نئے وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کریں گے۔ سر نواں وزیر اعلیٰ بننا ہی کوئی نہیں، اور نظر آ رہا ہے پوری قوم نو کہ جو کے پی کے جو ہون جا رہے ہیں، جس طرح بندے ٹوٹن جا رہے ہیں، جس طرح بندے ادھر ادھر تتر بتر ہو جائیں گے، سر یہ موقع ان کو دوبارہ نہیں ملنا۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ سرپرائز تیار ہے، اور جب سرپرائز آنا ہے تو تحریک انصاف کے لیے ڈیمیجنگ ریزلٹس ہونے ہیں، اور تحریک انصاف کے پاؤں سے زمین نکل جانی ہے۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ تحریک انصاف کو اب کی بار کے پی کے میں حکومت کوئی نہیں ملنی۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔